खुदावंद यसु मसीह के कदूस और जलाली नाम में आप सबको पास्टर सरफराज विलियम की तरफ से सलाम और गवाही टेलीविज़न के प्रोग्राम तलावत कलाम पाक में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे अजीज़ों, हर सुबह हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि उसने हमें ज़िंदगी दी है, ये सांसें दी हैं, इस काबिल किया है कि हम अपने लबों से उसकी तारीफ़ और उसकी तमजीद कर सकें। उसने हमें ख़ानदान दिया है, इर्द गिर्द हमारे प्यारे, हमारे अज़ीज़ हमारे साथ हैं और इन बरकतों के लिए हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। आज हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से ज़बूर नंबर 76 यानी कि 76 की तलावत करेंगे और मैं चाहता हूँ कि बड़े ध्यान के साथ खुदा के कलाम को सुनिए क्योंकि कलाम ज़िंदगी बख्शता है, कलाम हालात को बदल देता है और कलाम चीज़ों को वजूद में ले आता है। अगर आप कलाम की कुदरत पर ईमान ले आएंगे, मैं आज सुबह आपको ये बता दूं, आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। कलाम सब कुछ तब्दील कर देगा। हालेलुया। आइए बड़े ध्यान के साथ खुदा के कलाम को सुनिए। 76 ज़बूर की पहली आयत से मैं पढ़ने लगा हूँ और मुक़द्दस कलाम में कुछ यूँ लिखा है, खुदा यहूदा में मशहूर है, उसका नाम इसराइल में बुज़ुर्ग है, सालम में उसका खैमा है और सयून में उसका मस्कन। वहाँ उसने बरक कमान को और ढाल और तलवार और सामाने जंग को तोड़ डाला। तू जलाली है और शिकार के पहाड़ों से शानदार है। मजबूत दिल टूट गए, वो गहरी नींद में पड़े हैं और ज़बरदस्त लोगों में से किसी का हाथ काम ना आया। ए याकूब के खुदा, तेरी झिड़की से रथ और घोड़े दोनों पर मौत की नींद तारी है। फ़कत तुझ ही से डरना चाहिए और तेरे कहर के वक्त कौन तेरे हुजूर खड़ा रह सकता है। तूने आसमान पर से फैसला सुनाया, ज़मीन डर कर चुप हो गई। जब खुदा अदालत करने को उठा ताकि ज़मीन के सब हलीमों को बचा ले। बेशक इंसान का गज़ब तेरी सताइश का बायस होगा और तू गज़ब के बकिया से कमर बस्ता होगा। खुदावंद अपने खुदा के लिए मन्नत मानो और पूरी करो और सब जो उसके गिर्द हैं वो उसी के लिए जिससे डरना वाजिब है हदिये लाएं। वो उम्राह की रूह को कब्ज़ करेगा, वो ज़मीन के बादशाहों के लिए मुहीब है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन। मेरे अजीज़ों, इस ज़बूर में जो ज़बूर नंबर 76 है, इसमें खुदा हमारी शादमानियों का मरकज़ है। हालेलुया। हमारी खुशियों का, हमारी शादमानी का मरकज़ खुदा है। खुदा ने अपना मुकाशफा इसे दिया कि यहूदा और इसराइल की इज़्ज़त और एज़ाज़ खुदा इनमें मशहूर है और जहाँ वो मशहूर होता है वहाँ उसका नाम बुज़ुर्ग होता है। खुदावंद यहूदा में और इसराइल में इज़्ज़त और एज़ाज़ के साथ मशहूर है और पहली आयत में यही लिखा है कि खुदा यहूदा में मशहूर है। खुदा के आइन और उसकी ख़ास हजूरी की अलामात पर वो शादमान होता है। खुदा यहूदा और इसराइल के पूरे मुल्क में मशहूर है, लेकिन सालम और सयून में उसका खैमा और मस्कन है। यहाँ उसकी बारगाह थी, यहाँ वो अपने लोगों से कुर्बानियाँ और इबादत गुजारियाँ कबूल करता था। यहाँ वो उनके हजूर से हाजिर होने के लिए आते थे और इसी जगह के बारे में उसने फरमाया है
کہ میں یہیں رہوں گا کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے۔ وہ دشمنوں پر فتح یابیوں کے لیے شادمان ہوتا ہے۔ وہاں اس نے برگ کو توڑ ڈالا۔ یہاں تیر اور کمان، ڈھال اور تلوار اور سب سامان جنگ تھے، مگر اس نے ان سبوں کو توڑ ڈالا اور بیکار کر دیا۔ سیون میں خیمہ اور مسکن میں اس نے تیروں اور کمان کو توڑ ڈالا ہے۔ یہ کام میدان جنگ میں کیا گیا، مگر کہا گیا ہے کہ مسکن اور مقدس میں ہوا، کیونکہ یہ ان دعاؤں کا جواب میں ہوا جو انہوں نے مقدس میں خدا سے مانگی تھیں۔ قوم کی کامیابیوں کا انحصار جتنا لشکرگاہ میں کام پر تھا، اتنا ہی عبادت گاہ کے اندر کی جانے والی دعاؤں میں تھا۔ قوم کی کامیابیاں صرف میدان جنگ میں لڑائی کے سبب سے نہیں تھی، بلکہ وہ لوگ جو صف آرا تھے، دعا کے لیے سر بسجود تھے، قوم کی دعا، ان کی دعاؤں پر بھی، ان کی خدا کی حضوری میں جھکنے پر بھی جو ہے وہ منحصر تھی۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم ایک بات سیکھتے ہیں۔ ہم بہت دفعہ اپنی اسٹرگل سے، اپنی جنگ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ہتھیاروں سے، اپنے طریقوں سے، اپنے طور پر دفاع کر کے، لیکن یاد رکھیے کامیابیوں اور کامرانیوں کا راز صرف اسٹریٹجیز نہیں ہیں، صرف ہتھیار نہیں ہیں، بلکہ خدا کی حضوری میں جھکنا ہے۔ جب ہم خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں، جب ہم سر بسجود ہو جاتے ہیں، تو خدا ہمارے لیے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، ہمارے دشمنوں کو ہمارے آگے سے دور کر دیتا ہے۔ اور یہ خدا کے کلام میں سے ہم زبور نمبر 76 میں پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر اس فتح نے اسرائیل کے خدا کی عزت اور نام کو بحال کیا۔ ہم آیت نمبر 4 میں پڑھتے ہیں، تو جلالی ہے اور شکار کے پہاڑوں سے شاندار ہے، خوبصورت ہے، تو ہی نے ظاہر کر دیا تو ایسا ہے۔ بہت سے زبردست اور زور آور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پہاڑوں کی مانند مضبوط اور قائم ہیں، جبکہ دراصل وہ شکار کے پہاڑ ہیں۔ اپنے آس پاس کے سب لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، وہ تباہ کاری اور بربادی پر فخر کرتے ہیں، جبکہ تیرا جلال یہ ہے، خداوند تیرا جلال یہ ہے، تو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، حکمرانی نہیں کرتا، انہیں غلامی میں نہیں دھکیلتا، بلکہ خداوند تیرا جلال یہ ہے کہ تو رہائی بخشتا ہے، تو چھڑاتا ہے، تو کھوئے ہوں کو ڈھونڈتا ہے، تو گرے ہوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور لکھا ہے مضبوط دل لٹ گئے، انہوں نے اپنے ہتھیار اتار ڈالے۔ میرے عزیزو، آج اس زبور میں بہت ساری خوبصورت باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ خدا اپنے مسکن میں موجود ہے، خدا ہماری جنگ لڑتا ہے۔ ہمیں جنگ کے لیے صرف ہتھیاروں کا نہیں، بلکہ خداوند کی حضوری میں جھکنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر خداوند، ہم زبور نمبر 76 کی 7 سے 12ویں آیت تک فتح کے بارے میں 3 باتیں سیکھتے ہیں۔ پہلی بات، خدا کے دشمنوں پر دہشت طاری ہو گئی، فقط تجھ ہی سے ڈرنا چاہیے۔ دشمنوں کو خدا سے ڈرنا چاہیے، خدا کی دہشت اور اس کی قدرت کو ماننا چاہیے۔ اس بڑے واقعہ سے ساری دنیا اس عظیم خدا سے ڈرنا سیکھ لے۔ تیرے قہر کے وقت کون تیرے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے؟ خدا کے لوگ دنیا کے حلیم لوگ ہیں جو ظلم سہتے ہیں،
اور کسی پر ظلم کرتے نہیں ہیں۔ اگرچہ زمین کے حلیم لوگ اپنی حلیمی کے باعث نقصان اٹھاتے، زخم کھاتے ہیں، لیکن جلد یا ان کی نجات کے لیے خدا آپ ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب خدا زمین کے سب حلیموں کو بچانے کے لیے آئے گا، آسمان پر سے ان کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ صادق خدا بڑی مدت سے چپ ہے، لیکن وہ جلد فیصلہ سنائے گا۔ جب خدا آسمان سے فیصلہ سنائے گا تو زمین کو ڈرتے ہوئے اس کی تعظیم کے لیے چپ رہنا پڑے گا۔ دوسری بات جو یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کے لوگوں کے لیے تسلی، بے شک انسان کا غضب تیری ستائش کا باعث ہوگا، نہ صرف اس لیے کہ اسے روکا جائے گا وہ اپنی بے ثباتی کا اقرار کرے، بلکہ اس لیے بھی کہ تھوڑی دیر کے لیے اسے آزادی دی جائے گی۔ قومیں جتنا بھی طیش میں آئیں اور خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف جتنے بھی باطل خیال باندھیں، اتنا ہی خدا کی زیادہ ستائش ہوگی۔ وہ اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس میں بٹھا چکا ہے۔ جو اس کی ستائش پر رجوع نہ ہوگا وہ آزاد نہ رہ سکے گا۔ غضب کے بقیہ سے کمر بستہ ہو۔ سب لوگوں کا ایک فرض ہے، اور وہ فرض یہ ہے کہ وہ اس بزرگ اور عظیم خدا کی طاقت کو قبول کریں، اس کی وفادار رعایا بن جائیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ کی اطاعت گزاری کریں، منت مانو اور پوری کرو، یعنی اس کی وفاداری کا حلف اٹھاؤ اور اس پر کاربند ہو جاؤ۔ اسے بادشاہ مان کر اس کے لیے ہدیے لاؤ۔ یہ نہیں کہ بادشاہ کو ہمارے ہدیوں کی ضرورت ہے، لیکن دعائیں اور ستائش اور خاص طور پر ہمارے دل کے ہدیے ہیں جو ہمیں خداوند کے حضور پیش کرنے ہیں۔ ضرور ہے ہم اس سے ڈرتے رہیں، اس کا نام جلیل اور مہیب ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ ہماری زندگی میں معجزات کرتا ہے۔ وہ اسے ایسے توڑے گا جیسے ہم آسانی سے شاخ سے پھول۔ میرے عزیزو، اسی طرح خدا ہمارے لیے آزادی کا اور رہائی کا اعلان کرے گا۔ زبور نمبر 76 کی 4 خاص باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ پہلی بات کہ خدا اپنے لوگوں کی مبارک حالی کا ذکر کرتا ہے کہ خدا ان کے نزدیک ہے، وہ ان کے مسکن ہے، وہ ان کا گھر ہے۔ دوسری بات، وہ خدا کی قدرت کے جلال پر خوشی مناتا ہے۔ تیسری بات، وہ ان باتوں سے نتیجہ نکالتا ہے کہ سب لوگوں کو خدا سے ڈرنا چاہیے، اس کی قدرت کا، اس کے جلال کے مطابق اس کی تعظیم اور ستائش کرنی چاہیے۔ اور چوتھی بات کہ لوگوں کو اس پر توکل کرنا چاہیے اور اپنی منتوں کو پورا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں شکر گزاری کے لیے کی گئی منتوں کو پورا کرنا ضرور ہے۔ میرے عزیزو، اس زبور کی روشنی میں آج صبح ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ بہت دفعہ ہم بھی منتیں مانتے ہیں، لیکن جو ہی ہم مشکلوں سے نکلتے ہیں، بیماریوں سے نکلتے ہیں، ہم خدا سے کیے گئے وعدوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور آج صبح میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، اپنی زندگیوں پر غور کریں، اور جہاں کہیں کلام کی روشنی میں آپ اس کھٹولی میں، اس کلام کی روشنی میں جہاں کہیں
آپ اپنے آپ کو کم تر محسوس کر رہے ہیں، آؤ کلام کو لے کر اپنی زندگیوں کو سدھاریں، مسیح سے اپنی زندگیوں کو بحال کریں۔ اگر ہم اس کے خوف میں زندگی نہیں گزارتے تو آج سے کہیں خداوند جتنا بڑا اور عظیم تو خدا ہے، میں تیری شان کے شایان تیری پرستش اور تیری عبادت کروں گا۔ آئیے ہم مل کر دعا کرتے ہیں۔ خداوند ہمارے پیارے مہربان زندہ آسمانی باپ، خداوند تیرے کلام کے لیے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تیرا کلام ہمیشہ ہماری ٹیڑھی راہوں کو سیدھا کرتا ہے۔ خداوند جب ہم زندگی میں کسی بھی مشکل میں ہوں، تیرا کلام ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ خداوند تیرا کلام ہمیں کتنی تقویت دیتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ تیرا کلام ہمیں کتنی تقویت دیتا ہے کہ تو نے صیون کو اپنا مسکن بنا رکھا ہے۔ اور خداوند تیرا شکر ہو کہ تو اپنے لوگوں کی صحبت، ان کی سنگت اور ان کی رفاقت میں رہتا ہے۔ خداوند میں آج کے دن کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیرے کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ تو ہماری جنگیں لڑنے والا خدا ہے، تو ہمارے آگے آگے چلنے والا خدا ہے، ہمارے لیے پہاڑوں کو میدان کر دینے والا خدا ہے۔ اے باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ خداوند آج کے دن کے لیے میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا، اور خداوند میں آج دعا کرنا چاہتا ہوں ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو خداوند منتیں اور خداوند تیری حضوری میں مان تو لیتے ہیں لیکن پھر اسے بھول جاتے ہیں۔ خداوند ہمیں فضل دے، ہم اپنی منتوں کو پورا کریں، جو کچھ ہم نے اپنے دل میں تیرے لیے ٹھہرا رکھا ہے خداوند ہم وہی کریں، تاکہ تیرا غضب ہم پر سے ٹلا رہے اور ہم تیرے وعدوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ خداوند میں آج ان تمام بہن بھائیوں کے لیے بھی آج صبح دعا کرنا چاہتا ہوں جو بیمار ہیں، جو کمزور ہیں، جو کسی نہ کسی مشکل میں ہیں، بیماری میں ہیں۔ یسوع کے نام سے ایک ایک کی بیماری کو دور کر دے اے خدا۔ یسوع کے نام میں ہر طرح کی احتیاج کو رفع کر دے اے خدا۔ کوئی بیمار نہ رہے، کوئی کمزور نہ رہے، ہر طرح کا بندھن اور جوا یسوع مسیح کے نام سے ٹوٹ جائے اے خدا۔ خداوند اپنی قدرت کو ظاہر کر اور اپنے لوگوں کو برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین۔ میں آپ سب کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور بالخصوص میں ان بہن بھائیوں کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں جو خدا کے کام کے لیے اپنی مٹھی کو کھولتے ہیں اور گواہی ٹیلی ویژن کے ساتھ مل کر وہ ارشاد اعظم کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میری یہ دعا ہے ہم سب مل کر جو کچھ ہم نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے وہ خداوند کے لیے کرتے رہیں، تاکہ خدا ہم سے خوش ہو اور وہ اپنی برکتیں ہماری زندگی اور ہمارے خاندانوں میں جاری رکھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، احتیاط کریں، اور اس کووڈ-19 کے وقت میں ضرور اپنا بہت خیال رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان۔